नाज़रीन कराम, एक दफ़ा फिर एहसास कुर्बानी 2024 में जो कुर्बानी होनी है इंशाअल्लाह वो बहुत बड़े पैमाने पे होनी है, ताकि आप भी खुश हों, हम भी खुश हों कि आपने और हमने मिलकर इतनी मेहनत की कि ज़्यादा से ज़्यादा वो गरीब लोग कि जो आपकी हमारी इस कुर्बानी के इंतज़ार करते हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकें, उनको फ़ायदा पहुँचा सकें, उन तक गोश्त पहुँचा सकें। सिर्फ़ गोश्त नहीं पहुँचाया जाता, याद रखिए। जब कुर्बानी होती है तो एक तरफ तो कहा जाता है ना कि न जाने कितने लोगों को इससे फ़ायदा होता है। यानी ये एक सनत है और इससे कई लोग मुंसलिक हैं, मुतासिर अच्छे मानों में। अब आप इसको समझ लीजिए कि जब बकरा मंडी लगती है तो बकरा मंडी लगती है, उसके लिए ज़मीन जो है उसका रेंट उन लोगों को मिलता है जिनकी ज़मीन है, टेंट लगते हैं, दूसरे अरेंजमेंट्स होते हैं, पानी का अरेंजमेंट होता है, ये इन सब को पेमेंट किया जाता है। पानी के टैंकर, पानी का जो अरेंजमेंट होता है वो अलग होता है, मज़दूर वहाँ पर मौजूद होते हैं, चारे वाले मौजूद होते हैं, रस्सी वाले मौजूद होते हैं, गाड़ी वाले मौजूद होते हैं। और एक जो मंडी लगाई जाती है बड़े पैमाने पर, उसमें हज़ारों लोग जो हैं उनका रोज़गार उससे मुंसलिक होता है, शायद 1000 से ज़्यादा लोगों का बड़ी मंडियों में। जो कराची में मंडी ख़ास तौर पे लगती है तो उससे लाखों लोगों का रोज़गार मुंसलिक होता है। फिर कहा यह जाता है कि ये जो रोलिंग है जो पैसे की इसमें होती है ना, ये अरबों में है, ये अरबों में होती है इससे रोलिंग। और आप अगर समझे इस बात को तो वहाँ जिन चीज़ों का मैंने तज़किरा किया वो ही नहीं है सिर्फ जुज़वी तौर पर, बल्कि इसको भी मैं कुल्ली तौर पर ही कहूँगा क्योंकि बड़े पैमाने पे होती हैं। वहाँ चाय के होटल खुले हुए होते हैं, एक होटल पे भी कई लोग होते हैं जो काम करे होते हैं, खाने के होटल खुले हुए होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें अगर हम बताना शुरू करें तो न जाने कितने लोगों का रोज़गार चल रहा होता है। ये एक अलग मैटर है। अब हम जो कुर्बानी करते हैं उसमें वो लोग जो जिनका रोज़गार वाबस्ता है, जो जानवरों की खिदमत के लिए जिनको मामूर किया जाता है, हायर किया जाता है या रखा जाता है मुलाजिम, वो लोग जो चारा बेचते हैं और वो लेकर आते हैं, क्योंकि बहुत सारे जानवर होते हैं तो उनका रोज़गार उन गरीब लोगों को भी इससे फ़ायदा होता है। जब आप कुर्बानी करना चाह रहे होते हैं और आप ये इरादा करते हैं, आप जब ये पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर भी हज़ारों लाखों लोगों को फ़ायदा उससे पहुँच रहा होता है। इसी तरह से पानी वाले हैं, इसी तरह से आप यूँ समझ लीजिए कसाई हैं, ये सारे लोग। फिर होता क्या है कि गोश्त के बाद जो खाले बचती हैं उनसे भी जो पैसा आता है वो उन गरीब गुरबा में उससे मुख्तलिफ़ चीज़ें तक़सीम की जाती हैं, पहुँचाई जाती हैं। क्योंकि एहसास के प्लेटफार्म से कोई किसी एक प्रोजेक्ट पे काम नहीं हो रहा है, एहसास के प्लेटफार्म से न जाने कितने प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहे हैं। और ये आप जानते हैं, आपके सामने है कि चाहे वो ऐसे इलाक़ों में जहाँ पानी की सहूलियात ना हो वहाँ पर हैंड पंप लगाए जा रहे हों, वहाँ पर जो है वाटर वेल्स लगाए जा रहे हों, या फिर इसके अलावा जहाँ पर ड्राउट है, जहाँ पर जो है वो कहीं जो है कोई वबा फैल जाती है तो ऐसी जगहों पे मेडिकल कैंप्स लगाना, मेडिसिन पहुँचाना, जहाँ सैलाब वगैरह आ जाते हैं वहाँ पर अनाज के साथ खाने पक्के हुए पहुँचाना, बहुत सारे काम हैं। मस्जिदें बनवाना और लोगों के लिए रिहायशी मकानात बनवाना, न जाने क्या क्या काम ऐसे हैं जो कि एहसास के प्लेटफार्म से किए जा रहे हैं, जिसके लिए हम मुख्तलिफ़ वक्तों में आपकी खिदमत में हाजिर भी होते हैं और आपसे दरख्वास्त भी करते हैं। और फिर उसके बाद ये तमाम प्रोजेक्ट्स जो कि एक तसलसल के साथ ये सारे काम हो रहे हैं। हमने कई दफ़ा आपसे ये भी अर्ज़ किया कि नेकी का कोई एक वक्त मुतय्यन नहीं होता कि जी नेकी की साल में 1 महीने की, उसके बाद 11 महीने बैठ गए। नेकी वो होती है जो साल के 12 महीने तसलसल के साथ की जाती है। अभी हम तस्करा कर रहे थे ना कि रूटीन तो हमें यह अपनी ज़िंदगी का बना लेना चाहिए कि एक निवाला खुद खाएं तो एक निवाला किसी और को खिला दें। अल्लाह ताला इतनी बरकत देगा कि निवाले ज़्यादा पड़ जाएंगे, खाने वाले कम होंगे। सिर्फ नियतों की बात होती है और ये करना ज़िंदगी में मुश्किल नहीं है। आप कोई चीज़ अगर ख़रीदते हैं तो खामोशी के साथ अपने हाथ में थोड़े से पैसे पकड़ के किसी को पीछे थमा दीजिए, ताकि आपको ख़ुद भी एहसास रहे कि हमने कोई एक परचेजिंग की है तो उसके साथ हमने अल्लाह ताला के रास्ते में कुछ किसी को दे भी दिया है। और ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, चाहे आपके जेब में कम पैसे हों
یا زیادہ پیسے ہوں۔ پیسہ اللہ تعالیٰ، یہ جو وسائل ہیں اللہ تعالیٰ یہ خود ان لوگوں تک پہنچاتا ہے، وہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں سے دیتا ہے جہاں سے انسان کا گمان نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ گمان کے بھی قریب ہے۔ جو گمان آپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کو دے دے۔ تو اچھی نیت، اچھے گمان کے ساتھ اچھے کام کرنا شروع کیجئے۔ یہ بھول کر کے جیب میں 100 روپے پڑے ہیں، اگر میں نے اس میں سے 30 روپے کسی کو دے دیے اور 70 روپے خود خرچ کیے تو 30 روپے کم پڑ جائیں گے۔ وہ 30 روپے جو ہے نہ جانے کتنے 30 بن کر آپ کے پاس واپس آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر یقین، توکل ہمارا جو ہے نا وہ ہمارے معاملات کو مستحکم کر دیتا ہے، اتنا سنوار دیتا ہے، اور ہم نے دنیا میں سنورے ہوئے لوگ دیکھے ہیں جو سنورتے چلے جاتے ہیں اس طرح سے۔ نیتوں کا کام ہے سارا کا سارا۔ تو قربانی کا یہ جو کام ہے، یہ جو مراحل ہیں، ان سے نہ جانے کتنے لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ اور ہم احساس کے اس پلیٹ فارم سے جتنے بڑے پیمانے پر قربانی کا اہتمام کریں گے اتنا زیادہ ہمیں آپ کو سکون ملے گا۔ آپ کو اس لیے کہ جو بڑے پیمانے پہ کام ہو رہا ہے اس میں آپ شریک ہیں، ہمیں اس لیے کہ ہم نے بھی اپنا حصہ تو ڈالا ہے نا، ہم سب بھی اپنے حصے کے ساتھ موجود تو ہیں نا۔ تو بڑے پیمانے پہ کریں، زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ نہ جانے کون سی ادا ہماری، کون سا کام ہمارا، کون سی نیت ہماری قبول کر لے۔ تو آپ بھی جو نمبرز آپ کے سامنے ہیں، ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں ایک دفعہ میرے کان میں بھی حکم ہوا ہے تو آپ کی خدمت میں ریٹس ایک دفعہ بتا دیتا ہوں کہ پاکستان میں جو قربانی کی جا رہی ہے مکمل گائے جو ہے 465 پاؤنڈز اور 560 US ڈالرز، گائے میں حصہ پاکستان میں 65 پاؤنڈز اور 80 US ڈالرز، بکرا جو ہے پاکستان میں وہ 175 US ڈالرز اور 135 پاؤنڈز۔ اسی طرح انڈیا میں قربانی میں مکمل گائے جو 175 پاؤنڈز ہے اور 259 جو ہے وہ US ڈالر ہے انڈیا میں مکمل گائے میں حصہ انڈیا میں 37 US ڈالرز ہے اور 25 پاؤنڈز ہے۔ بکرا انڈیا میں 160 US ڈالرز ہے، 120 پاؤنڈز۔ اسی طرح جموں کشمیر میں بھی قربانی کا اہتمام کیا گیا۔ یہاں میں عرض کر دوں کہ انڈیا میں اور جموں کشمیر میں کئی شہروں میں کئی مقامات پر اہتمام ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میرے پاس جو ہے ہماری ایک بہن جو ہیں ان کے حوالے سے انفارمیشن بھی آئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا میں ان کی طرف UK سے فون کریں گے، انڈیا میں ان کی طرف سے قربانی کا اہتمام کیا جائے۔ اور کتنی اچھی بات ہے کہ ہم لوگوں کے دل ملے ہوئے ہیں، آپ چاہے UK میں ہوں، USA میں ہوں، پاکستان میں ہوں، انڈیا میں ہوں، ہم مسلمان لوگ ہیں، ہم بڑی یکسانیت کے ساتھ اپنے جو مذہبی فرائض ہیں ان کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ اچھا، جموں کشمیر میں قربانی جو ہے مکمل گائے جو ہے وہ 455 پاؤنڈز ہے اور 574 US ڈالرز ہے، گائے میں حصہ جو ہے 82 US ڈالرز ہے جموں کشمیر میں، اور 65 پاؤنڈ جو ہے وہ گائے میں حصہ ہے جموں کشمیر میں۔ بھیڑ جو ہے وہ 150 پاؤنڈز اور 195 US ڈالرز۔ ڈیٹیلز آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں، آپ ان ڈیٹیلز کو بھی دیکھیے، ٹیلی فون نمبرز موجود ہیں، ہمارا جو ہے وہ ویب ایڈریس بھی موجود ہے۔ آپ اگر آن لائن پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہماری ہاٹ لائنز پہ فون کرنا چاہتے ہیں، ہمارے نمائندوں سے بات کرنا چاہتے ہیں، لوکل نمبرز بھی موجود ہیں، پروگرام میں فون کرنے کے لیے نمبرز بھی موجود ہیں۔ نیکی کا کام ہے، پھر میں آپ سے عرض کروں گا کہ نیکی کا خیال آئے تو کر گزریے، ویٹ نہیں کیجیے۔ میں اپنے معزز مہمانوں کی اجازت سے حافظ سید حسان عزیزی صاحب سے درخواست کروں گا کلام کے لیے۔ سیدی یا حبیبی مولائی سیدی یا حبیبی مولائی سیدی یا حبیبی مولائی کیجئے مسیحائی سیدی یا حبیبی مولائی سیدی یا حبیبی مولائی
کو یاد کر لیا ہم نے، اپنا دل شاد کر لیا ہم نے، جب طبیعت ذرا بھی گھبرائی، سیدی یا حبیب مولا، سیدی یا حبیب مولا، غم کے ماروں کی لاج رکھ لیجئے یا رسول اللہ، غم کے ماروں کی لاج رکھ لیجئے، بے نواؤں پہ بھی کرم کیجئے، آپ کے نام کے ہیں شیدائی، سیدی یا حبیب مولا، کیجئے کیجئے مسیحائی، سیدی یا حبیب مولا، سبحان اللہ۔ غم کا مارا ہوں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، غم کا مارا ہوں یا رسول اللہ، بے سہارا ہوں یا رسول اللہ، المدد یا کریمی آقائی، سیدی یا حبیب مولا، سیدی یا حبیب مولا، بے کسوں کے لیے سہارا ہے، ڈوبتوں کے لیے کنارہ ہے، ہر جگہ تیری یاد کام آئی، سیدی یا حبیب مولا، کیجئے کیجئے مسیحائی، سیدی یا حبیب مولا، ماشاءاللہ بڑے دل سے پڑھا اس وقت سر آپ نے، ماشاءاللہ۔ اچھا میں وقفے میں گیا ہوں ڈاکٹر صاحب، تو ہمارے محترم رانا اشفاق رسول خان صاحب کچھ سوالات کرنا چاہ رہے تھے جو چل رہا تھا، کچھ شرعی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے،
कुछ रहनुमाई आपसे यकीनन हम भी चाहेंगे, हमारे नाज़रीन भी। राना साहब आप कुछ पूछना चाह रहे थे? मैं नहीं, मेरा ये जो बात चल रही थी कि लोग तो जियात निकालते हैं ना कि मैं मकरूज हूँ, मेरा तो बनती नहीं है, मैं परेशान हूँ, सारा मसला नियत होगा सर, नियत होगा। मेरा कहना ये है कि हम जो भी कभी बात करें तो सबसे पहले इस बात का ख्याल रखें कि हम मुसलमान हैं, हम मादर पितर आज़ाद नहीं हैं। जब बहाना कर लिया कुछ चल जाएगा, काम को ऐसा सिलसिला चल जाएगा। हम पर बहुत सारी पाबंदियाँ हैं। हुक्म आ गया कि साहब निसाब, सिंपल सा हिसाब बता दिया उन्होंने, 52.5 तोले चांदी है, उसका पैसा लगा लीजिए, उसके बाद कुर्बानी तो हो ही हम गई। ये नहीं भूलते कि हुक्म आ गया हुक्म था तो गए, हम लोग बहाने तलाश हुक्म आ गया तो गए। इस हुक्म पे ना कह सकते हैं? हम बहाने तलाश करते हैं। ये बहाने तलाश करना छोड़िए, अल्लाह की रज़ा की खातिर ये सारा काम है और उसकी खुशनुदगी हासिल करने के लिए वाजिबात है आपके ऊपर, जो अल्लाह ताला ने आपके ऊपर ज़िम्मे लगाए हैं। फ़ायदा उठाइए, मौका है। जो लोग नहीं कर पा रहे, कुछ और वजूहत की बिना पर, जगह नहीं है, कहाँ जाएंगे, जानवर कहाँ से खरीदेंगे, वो आ जाए। अल्लाह ने आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। उस प्लेटफॉर्म से एहसास वालों के पास रब्ता कीजिए, फ़ोन कीजिए। आपकी सारी मजहबी जिम्मेदारियाँ अल्हम्दुलिल्लाह इस मौके की मुनासबत से, कुर्बानी के मामले सारे मसाइल आपके हल हो जाएंगे। पका पकाया भी पहुँच जाएगा, कुर्बानी भी हो जाएगी और लोगों तक आसानी के साथ जो चीज़ आपकी ख्वाहिश है, घर बैठे हुए बाहर ममालिक में बहुत सारी मजबूरियाँ हैं, वो यहाँ बैठ के पूरी हो सकती है। और यहाँ वाले भी आपके बहन भाई हैं, हिंदुस्तान में जो आपका सिलसिला चल रहा है वहाँ भी आपके बहन भाई हैं, मुसलमान सारे बहन भाई, उन तक आपकी मदद पहुँचेगी। आपको यकीन उसका अजर मिलेगा। अल्लाह मैंने तो वादा किया, हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा कराया कि उसका सवाब मिलेगा। और अभी मुफ्ती साहब ने बड़ी प्यारी बात कही थी कि ये जितना मर्जी सदका कर ले, जितनी मर्जी खैरात कर ले, कुर्बानी का नेवल बदल नहीं है। पाक है ना कि इन 3 दिनों में खून बहाने से बेहतर जानवरों का जो है वो कोई दूसरा अमल है ही नहीं। तो फिर पसंदीदा हमें है उस ही पर नहीं। अमल करना चाहिए। जी। हमें ये बहाने तलाश नहीं करनी चाहिए, यार वो ऐसा हो गया, नो, बच्चे डरते हैं जी, खून गिर जाए। जहाँ इस नौयत की गुफ्तगू होने लगती है कि जी आप हज पे ना जाएं, आप हाँ, उम्रे पे ये ना गलत बात जाएं, है सारा। आप जो है वो कुर्बानी ना करें, मेरा ख्याल ये है कि वहाँ हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो दीन ने बताया है, हमें जो शरीयत ने बताया है, हमें वो करना है। उन लोगों की बातों पे हमें ध्यान नहीं देना है, वो हमें भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिए कुरान करीम में इरशाद हुआ, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, ए महबूब आप नमाज अदा करें रब के लिए और कुर्बानी करें। तो कुरान करीम कुर्बानी के हवाले से हुक्म दे रहा है। और फिर आका करीम की ज़िंदगी को हम देखें, क्योंकि मुसलमान कुरान और सुन्नत का पाबंद है। ये नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी में जो चाहे बोल दे, जैसे चाहे करे। फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे हम यूँ समझे कि भाई हम आज़ाद मादर पे इज़्ज़त जैसे चाहे करे, नहीं, हम कुरान और सुन्नत के पाबंद हैं। आज़ादी का मतलब बेलगाम होना नहीं है, नहीं है। बल्कि आप ये देखें कि नबी करीम अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में 10 साल रहे। अक़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मदीनति 10 सिनीन व कान युदही कुल्ल सना। तिरमिज़ी की हदीस पाक है, आका करीम अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में 10 साल रहे, 10 ईयर्स आका करीम रहे, और रसूलुल्लाह हर साल कुर्बानी फरमाते थे। और बल्कि आका करीम ने तो इस उम्मत की तरफ से भी कुर्बानी की है। जी। तो हमें भी उनकी तरफ से करनी चाहिए। आका करीम के नाम पे कुर्बानी करनी सुभान अल्लाह। चाहिए। जी जी और जी, इस मामले में हम ये सोचें कि भाई इसकी जगह हम कुछ सदका व खैरात कर दें। यकीनन सदका व खैरात करना आपकी इस कुर्बानी के अय्याम में उसकी वो फजीलत नहीं जो कुर्बानी के जानवर को के खून बहाने की फजीलत है। अच्छा, यहाँ जुज़वी तौर पे एक सवाल भी करूँ ताकि आपकी गुफ्तगू जारी रहे कि बाज़ औक़ात एक जानवर में 7 हिस्से हैं, घर में जो है वो लोग भी मौजूद हैं कि जिन पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, लोग उनकी तरफ से भी कुर्बानी एक हिस्सा रख देते हैं। तो क्या उसमें कोई कबाहत तो नहीं है कि जिन पर कुर्बानी वाजिब नहीं है उनकी तरफ से भी की जाए? बिल्कुल, जिन पे कुर्बानी वाजिब नहीं है अगर वो बालिग है तो उनको बता दिया जाए, लेकिन उनकी तरफ से अगर कुर्बानी की जाएगी तो वो नफली कुर्बानी होगी और उसका मिलेगा। लेकिन इस चीज़ का हमें ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। मसलन हमारे घर में अगर बिलफर्ज 8 अफराद हैं और 8 पर कुर्बानी वाजिब है, तो हम
کیا کرتے ہیں بعض اوقات ایک گائے لے آتے ہیں اور ایک کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. اچھا ایسا تو نہیں ہوگا. 8 افراد یا 10 افراد ہیں آپ کے گھر میں اور قربانی 8 پر واجب ہے یا 10 پر واجب ہے اور آپ گائے میں تو 7 حصے ہیں, اونٹ میں 7 حصے ہیں اور آپ ایک جانور لا کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس کافی ہے, یہ قربانی نہیں ہوگی, بلکہ جن جن افراد پر قربانی واجب ہے ان کی طرف سے قربانی کرنا لازم ہے. 7 کے حصے تو اس میں ہو گئے, 2 آپ کو یا تو حصے لے لیں یا پھر آپ 2 بکرے لے لیں, تب جا کے یہ قربانی. اچھا ایک اور بات یہ ہے, میں شاید میری آبزرویشن ہے یا میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جانور جو ہے وہ مہنگا ہے. اگر آپ بکرا بھی لینے جاتے ہیں تو 50,000 کم از کم 50,000 کا ملتا ہے کم از کم. گائے اس سے زیادہ مہنگی ہے یا دوسرا کوئی بھی جانور ہے. آج کے دور میں بہت سارے لوگ, آپ اس کو فقر کہہ لیں, مفلسی کہہ لیں, کہ ڈرتے ہیں کہ اگر اتنا پیسہ ہم نے خرچ کر دیا تو شاید ہم جو ہے وہ مالی اعتبار سے کمزور ہو جائیں گے. شاید لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے اور لوگ ہاتھ کھینچ رہے ہوتے ہیں. ایسا ہے نا رانا صاحب؟ تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا میسیج دیں گے؟ جب صاحب نصاب ہوئے وہ تو قربانی لازم ہی ہو گئی, تو ہمیں تو ان لوگوں کی طرف نظر کرنا چاہیے جو قربانی کے معاملے میں اس قدر اہتمام کرتے ہیں کہ وہ کمیٹیاں لگا کے رکھتے ہیں. بلا شبہ اگرچہ ان پہ وہ نہیں صاحب ہوتی, نصاب نہیں ہے لیکن پورے شوق و سال جذبہ وہ ہے کہ تھوڑے ہمیں تھوڑے کر کے قربانی پیسے کرنی ہے جمع اور وہ کرتے ہیں. پیسے بڑی مشکل جی سے جمع جی کرتے ہیں, میں جانتا ہوں ایسے اور لوگوں بڑے کو, سر. اہتمام کے ساتھ قربانی جی کرتے سر, جی ہیں. سر. تو ہمیں ان لوگوں کی طرف نظر کرنی چاہیے کہ جن پہ قربانی واجب نہیں وہ ادا کر رہے ہیں. تو یہاں وہ شخص کے جس پر قربانی واجب ہے اور وہ اپنی واجب قربانی بھی ادا نہیں کر رہا, تو یقیناً حضور کا وہ فرمان بھی جو وعید ہے کہ قربانی واجب ہونے کے باوجود بھی آپ نہیں کر رہے, تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے, تو یہ بڑی سخت وعید اس ہے. کا اللہ تعالیٰ پہ توکل بھی تو کوئی چیز ہے نا. یہ خوف وہ یہ نا کہ تم اپنے بچوں کو اس خوف سے قتل نہ کرو کہ وہی معاشی تنگی کی بات ہے. جی مفلسی کے, جی تو آپ مفلسی کے ڈر سے بچوں کو قتل نہ تو کریں. آپ مفلسی کے ڈر سے ایک واجب چیز جو ہے اس کی ادائیگی نہ کریں, تو اللہ تو اوپر بیٹھا ہوا ہے نا آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے, اس پہ تو توکل اللہ کیجئے. سبحانہ وتعالی تو وہ کسی چیز کا محتاج نہیں, وہ بیٹھنے سے ہی پاک ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ خالق کائنات نے جو نعمت عطا کی ہے, کہ مطلب آپ غور کریں کہ اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ صاحب نصاب ہو گئے, تو آپ کو کتنا شکر ادا کرنا چاہیے. وہ لوگ بھی تو ہیں کہ جو ان قربانی کے دنوں میں یعنی صاحب نصاب نہیں ہے. بعض اوقات آپ تھر کے علاقے میں چلے جائیں, وہ اگر انہیں مرچ کے ساتھ روٹی کھانا نصیب ہو جائے تو وہ ان کے لیے وہ عید کا دن ہے. ارے سر میں تھر کا آپ کو تجربہ بتاتا ہوں. تھر میں میری بہت پوسٹنگ رہی ہے. ٹماٹر کا سیزن ہوتا ہے بدین اور تھر پارکر میں نا, اور ایک بڑی والی آتی ہے مرچ, بڑی والی مرچ آتی ہے, ٹھیک ہے نا, موٹی ہوتی ہے, بڑی لمبی ہوتی ہے, بہت تیز نہیں ہوتی وہ. تو یہ سیزن چل رہا اور میں نے دیکھا سارے ٹھیلوں پر, میری مٹھی کی پوسٹنگ تھی, سارے ٹھیلوں پہ مرچ اور ٹماٹر بہت سی جگہ, اور وہ بہت سستے ملتے ہیں اس وقت نا, 5 روپے 10 روپے کلو سے بھی سستے ٹماٹر ہوتے ہیں اور مرچی بھی. جتنے لوگ, وہ جو کیکڑا کہلاتا ہے نا, وہ جو ایک وہاں مخصوص ٹرک چلتا ہے, اس کیکڑے پہ اس طرح سے لوگ بھر جاتے ہیں, وہ پہاڑوں پہ پھر جا کے ان کے اپنے اپنے گوٹھوں میں گاؤں میں اتارتا ہے. ہر شخص گیا 10 روپے کے, اس نے ٹماٹر اور مرچیں لی 10 روپے میں, اور وہ اس نے تھیلی میں بھر بھر کے دی دی. سب لوگ لے کر اپنے گھروں پہ وہ کیکڑوں میں چڑھ گئے. میں کھڑا تھا, میں نے میرے ساتھ میرے ایک اور ساتھی تھے, میں ان سے کہا دیکھو آج ان سب کے گھروں میں جو سالن بننا ہے نا, وہ ٹماٹر اور مرچ کا یہ سالن بننا ہے, لیکن سب کے گھروں کے سالن کا مزہ الگ الگ ہوگا, ہاتھ کا ذائقہ ہوتا ہے نا. تو دیکھیں ہر جگہ کے ایک ٹریڈیشن ہے, غریب لوگ ہیں لیکن وہ اس پر جو ان کو میسر ہے اس پر خدا کا شکر ادا کر کے گھر لے کے جا رہے ہیں. وہ جو آپ فرما رہے تھے نا کہ لوگ یہ بھی کرتے ہیں, میں یا آپ, ہم جب چھوٹے تھے تو ہم یہ تصور کر سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اوقات سے بڑھ کے نواز دے گا. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی بہت نوازا سر, آپ کو نوازا, آپ کو کتنی خوبصورت آواز دی ہے. ہم میں سے ہر شخص جو جہاں بیٹھا ہے وہ یہ کہیں نہ کہیں ذہن میں یہ خیال ضرور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی حیثیت سے زیادہ نواز دیا ہے. بالکل. کسی کی سیلری کم ہے تو بھی اس کو پتہ ہے کہ گھر میں بیوی بچے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کو کی حیثیت سے زیادہ نواز دیا ہے. ایسا ہے نا سر؟ سر کل وہ اکیلا تھا, آج 4 آدمی اور ساتھ مل گئے, ماشاءاللہ بڑھ گیا, نظام چل گیا ماشاءاللہ. تو گھر میں آمدن تو ذرائع بڑھ گئے آپ کے, بڑھ گئے. اللہ تعالیٰ کبھی مایوس کرتا ہی نہیں کسی کو بھی, حیثیت جذبے سب کو نوازا اللہ تعالیٰ نے. ہونا ہم کس قابل ہے بتائیے, ایک سانس
وہ کیا ایک نس ٹس سے مس اور بس، ایسا ہی ہے نا. تو سر رانا صاحب، اصل بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں چاہے قربانی ہو، عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، یا رمضان کا مہینہ ہو، یا اس کے بعد جو دیگر بڑے مہینے ہیں، ان تمام مہینوں میں یا پورے سال اللہ تعالیٰ نے ہمیں، دیکھا جائے تو ہمارے دین نے ہمیں ایک سیٹ اپ بنا کے دے دیا ہے. اس سارے سیٹ اپ کا جو ایک ہمیں نقطہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے جڑ کر رہیں اور محبتیں جو ہیں ایک دوسرے سے بڑھتی چلی جائیں. آپ دیکھیں رمضان کا مہینہ ہو تو کسی کا روزہ کھلوا دینے کا ثواب جو وہ اتنا ہی ہے جتنا کہ روزے دار کو ملتا ہے، اور اس کا ثواب بھی کم نہیں ہوتا. عید کے دن گلے ملنا ہے، لوگوں کے گھر میٹھا پہنچانا ہے، بقرہ عید کو جو ہے گوشت، یہ سارے معاملات ہیں. تو یہ محبتوں کا ایک سلسلہ ہے، اجتماعی عبادتیں ہیں، اجتماعی معاملات ہیں. اس حوالے سے بات کریں آپ. یہ مسلمان کی شان ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو بہت زیادہ سہولتیں چھوٹے سے کام سے بھی بہت زیادہ عطا کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے دینے کی ادائیں ہیں، بالکل مختلف انداز ہیں. گلے ملنے کا ثواب الگ ہے، میٹھا پہنچانے کا ثواب الگ ہے. جو بھی ہم عمل کرتے ہیں وہ آپ کے لیے ایک بہانہ ہے ثواب کا. بالکل ہے، اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کو تو ضرورت موقع نہیں دیتا ہے، موقع دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے. یہ اہتمام ہوتے رہنے چاہیے. یہ آج کل جو نیا سلسلہ شروع ہو گیا نا، کیا فائدہ، یوں کر لو، دیٹ از رانگ. یہ سارے کام اپنے اپنے حساب سے اچھے لگتے ہیں. جو اچھا، پھر مزے کی بات یہ ہم مسلمان ہیں، مجھے اس بات کا افسوس ہوتا ہے جب لوگ تو یاد کہتے ہیں عمرہ کیوں کرنے جا رہے ہو، بتائیے. یا آپ قربانی کے یار سارے پیسے اکٹھے کر لو، فیکٹری لگا لو. او بھائی، ہر کام کا ایک اپنا طریقہ کار ہے. زکوٰۃ کے پیسوں سے فیکٹریاں نہیں لگ سکتی. حج کے تو لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا حق ہے کہ وہ میرے لیے حج کرے. نہیں، آپ دیکھیں نا، جی اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اللہ، اور لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی کیوں جا رہا. حضرت ہمیں یہ ترغیب دی جاتی ہے جب ہم خدمت کا موقع ملنا زکوٰۃ کا زمانہ، فیکٹری کو نہیں لگاتے، اب اتنا پیسہ تقسیم کرتے ہو. بھائی، ہر کام کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی سوچ سمجھ کے نصاب رکھے ہیں نا. زکوٰۃ ادا ہو نہیں سکتی جب تک آپ کسی کو ملکیت نہ دیتے. صحیح بات. فیکٹری کہاں سے آ گئی؟ اسے فیکٹری کہاں بنتی ہے؟ اسی طرح قربانی، جب آپ اتنے ماشاءاللہ دین کے نقطہ نظر سے بتا رہے ہیں، واجب ہے، خون بہا لازمی ہے، تو باقی چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ پھر اس کے بھی آپ قربانی کے پیسے اٹھا کے غریب کو دے دیں، فلانے کو دے دیں. نو، ایسی باتیں کم علم لوگ کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا، میں جو بات بیچ میں چل رہی تھی، ارشاد. اب ماشاءاللہ بہت سارے عالم دین ہمارے پاس موجود ہے. ایک وقت ایسا بھی تھا ہمارے گھروں میں ایک بکرے سے قربانی ہو جاتی، پورے گھر کی طرف سے بھی آپ فرما رہے تھے نا. تو کمانے والا ایک آدمی ہوتا تھا اور اسی پر اسی کے واجب نام ہوتی ہوتے تھی. تھے. اب جو تفصیلات پتہ لگی ہیں، جو ماشاءاللہ میں نے ہدایت دی ہے، علم حاصل کیا، تو قربانی تو ہر صاحب نصاب پہ جو بندہ ہو گیا صاحب نصاب، اسے فرض، اور اپنی اپنی فرض ہے، واجب ہے. تو اب دین اچھے طریقے سے پھیل بھی رہا ہے، اویئرنیس بھی آ رہی ہے، اور لوگ اس کا اہتمام بھی کرنے چاہ رہے ہیں. میں بات کرتے بڑا عجیب سے لگے گا، میں نے اپنے گھر میں واحد بچہ تھا جو یہاں سے کراچی سے گیا تھا، دیکھ داکھ کے کیا ہو رہا ہے کراچی میں، کیسے لوگ کرتے ہیں. میں نے اپنے گھر میں جا کے، ہمارے رواج ہی تھا گائے کا، بکرا کر دو، ٹھیک ہے، ایک بکرا ہے، امی ابا دادا پھوپھی سب کی طرف سے ہو گیا. میں نے جا کے یہ پہلا کام شروع کیا، میں نے گائے لینی شروع کی اور یہ بتانا شروع کیا کہ بھائیو 7 حصے ہے، اس کا فائدہ ہے، 7 آدمی بھوک جائیں گے، چلو ایسا لگا لیں سادہ الفاظ میں. تو اس کا رواج میں نے ڈالا اپنی فیملی میں، اپنے گھر میں. اپنے گھر میں نے اس کی تبلیغ کی، تو میں نے لوگوں کو اپنے جبکہ سیمی رورل ہے آپ کا، سیمی رورل ہے جبکہ آپ کا سیٹ اپ فیملی کا. جی ہاں. لیکن ہمارے یہاں بکرا، بس بکرا ہو گیا، ایک ہو گیا، صاحب 2 ہو گئے، بہت ہی، اور خواتین کے نام پر تو ہوتی نہیں تھی، اب ہونے لگی ہے. اب برابر اسی لیے تو دین کو سمجھنا، دین کو سیکھنا لازمی. اور کہا گیا ہے کہ ان معاملات میں شرم نہیں ہونی چاہیے. علم والوں سے پوچھو،
اگر تم نہیں جانتے. قرآن کریم کیا آتا ہے نا جی ہاں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر علم نہیں ہے تو اہل علم سے سوال کرو. سوال کرو. جی تو علم واقعی بہت ضروری ہے. ضروری ہے اور علم کے بغیر انسان ادھورا ہے. ایک عابد سے بڑھ کر عالم کی فضیلت اس لیے ہے کہ ساری زندگی آپ غلط نماز پڑھتے رہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی سے پوچھیں اور اپنی نماز میں اصلاح. اس میں شرم کی بات ہی نہیں ہے. ہونی نہیں چاہیے شرم. آج بھی سر بہت سارے لوگ ہم مساجد میں جاتے ہیں غلط نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہماری ہمت نہیں ہوتی ان کو بتانے کی. آپ کا بھی تجربہ ہوگا، observation سب کی ہوتی ہے. غصہ کرتے ہیں اگر آپ کچھ بتاؤ. ہم بتا نہیں سکتے نا، لیکن سوچتے ضرور ہیں کہ جتنے خشوع و خضوع سے وہ نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں، اگر سیکھ بھی لیں کچھ غلطیاں جو کر جاتے ہیں تو علم والوں سے سیکھ لیں، تو اس میں تو کوئی شرم کی بات ہی نہیں ہے. شرم کی بات نہیں. شرم کی بات ہی نہیں ہے. کوئی علم سیکھنے میں عمر کی کوئی قید نہیں. کوئی قید نہیں ہے. ماں کی گود سے لے کر قبر تک آپ علم سیکھتے رہیں. میں کہتا ہوں اکثر کہ دیکھیں میرا کتنا اچھا منصب ہے کہ میں پوچھتا ہی ہوں. میں پوچھتا ہی ہوں سر. اللہ کا شکر. ایسا ہی ہے نا. تو مجھے کوئی شرم ہی نہیں آتی ہے. مجھے واقعی ذہن میں جو سوال ہے، جو بات مجھے نہیں معلوم، میں پوچھ لیتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کام سونپ دیے کہ آپ پوچھتے رہیں. اب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں سر کہ کوئی شخص جانور لے کر آیا اور جب دیکھا تو اس کے نقلی دانت لگے ہوئے تھے، اب وہ کیا کرے؟ کیا قربانی اس کی اس سے ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی؟ وہ جانور اس میں نقص ہے، کیا کرے؟ اب وہ اس کے پاس جو پیسے تھے جانور لے آیا. دیکھیں قربانی کے جانوروں کے جو عیوب بیان کیے گئے ان میں اگر ایسا عیب ہے جو قربانی کے جانور کو عیب دار کر رہا ہے بہت زیادہ، تو اس صورت میں قربانی جو ہے وہ نہیں ہوتی. اچھا. لیکن اب یہ دیکھیں گے کہ اس کے سارے ہی دانت اگر اس نے نقلی لگا دیے ہیں، پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ اس کی 2 سال عمر ہوئی یا نہیں ہوئی. اچھا. اصل چیز تو عمر ہے نا. دانت دانت تو اس کی نشانی تھی ایک. دانت اس کی ایک نشانی ہے. جی جی. تو اصل چیز ہم نے دیکھنا ہے کہ 2 سال اس کی عمر ہو چکی ہے نہیں ہوئی. اگر 2 سال عمر ہو چکی ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی. لیکن دانت کا نہ ہونا عیب نہیں ہوگا. دانت کا ہاں اچھا یہ بات ہے کہ دانت اس کے ٹوٹ گئے ہیں تو اس صورت میں جو ہے وہ عیب ہے. ٹھیک ہے. تو اگر عیب ہے اس میں تو یہ کتنے دانت اس کے غائب ہیں تو وہ کتنا زیادہ اس کو عیب دار کر رہا ہے. بہت زیادہ عیب ہے اس میں تو پھر اس صورت میں قربانی نہیں ہوگی. مطلب یہ تھا میرا. جی آپ فرمائیے. کہ ایک تو جو شہزاد نے بات کی کہ جو دھوکہ بیچنے والا دھوکہ کر رہا ہے وہ کام ہے. ایک قدرتی اس کے دانت نہیں تھے، یہ ٹوٹ گئے تھے کسی وجہ سے، تو وہی ہے کہ اس پہ بھی عیب والا مسئلہ آئے گا. نہیں قدرتی دانت نہیں ہے لیکن 2 سال کی عمر ہو چکی ہے پھر تو قربانی ہو جائے گی. دانت نہ بھی ہے لیکن عمر چونکہ. لیکن آج کے دور میں بے وپاری بعض اوقات یہ کہیں گے کہ بھائی بعض اوقات جھوٹ بولنے کے لیے کہتے ہیں بھائی، تو ہمیں ہر ایک پہ اعتماد نہیں کرنا ہے بلکہ ایسا شخص جو واقعی متقی پرہیزگار ہے اور آپ کو یقین ہے اس پر یا آپ اس سے جانتے ہیں واقعی یہ متقی پرہیزگار یہ جھوٹ نہیں بول رہا اور 2 سال اس کی عمر ہو چکی ہے تب آپ اس کی قربانی. اچھا میرے سوال کا ایک پہلو جو تھا میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ایک شخص کے پاس قربانی کا کے لیے جو پیسہ تھا اس میں اس نے جانور خرید لیا ہے. ٹھیک ہے. نیت تو اس کی قربانی کی ہے، اس کے پاس اور پیسہ نہیں ہے، وہ لے آیا. لانے کے بعد پتہ چلا کہ جانور میں جو عیب ہے وہ دھوکے سے اس کو دے دیا گیا ہے. اب یہ بتائیے کہ کیا اس کی قربانی قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ دیکھیں اگر وہ صاحب استطاعت ہے یعنی اگر جانور میں بہت زیادہ عیب ہے، عیب لیکن اور نہیں لے سکتا، اس کے پاس جو پیسے تھے وہ لے آیا. وہی میں کہہ رہا ہوں جی جی. کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب تھا. ٹھیک ہے. تو جب وہ صاحب نصاب تھا اور وہ قربانی کا جانور لے آیا اور عیب دیکھیں گے کہ وہ عیب کس حصے میں ہے اور کتنا ہے. ٹھیک ہے. اگر عیب بہت زیادہ ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ قربانی نہیں ہوگی، اس کی قربانی نہیں ہوگی. تو وہ ایسا کر لے کہ چونکہ وہ صاحب نصاب تھا تو وہ کسی سے قرض لے کے وہ قربانی کر لے. اچھا قرض لے کے قربانی ہو سکتی ہے؟ ہاں قرض لے کے قربانی ہو اچھا سکتی ہے. ایک اور صاحب پہلو نصاب تھا جی جی اور اس کے پاس فی الحال مال موجود نہیں ہے لیکن چونکہ وہ صاحب نصاب ہے تو اب وہ قرض لے کے. کوئی شخص جانور لے کے آیا، جانور بھاگ گیا یا چوری ہو گیا. وہی والی بات ہے کہ جو پیسے تھے بعض لوگ تو جوڑ کر لے کر آتے ہیں نا. اب جانور لے کر آیا، لاکھوں میں آج کل تو جانور بڑے جانور آتے ہیں، جانور یا تو چوری ہو گئی یا بھاگ گیا. اب کیا صورتحال ہے اس کے لیے؟ دیکھیں اگر لانے والا ایسا شخص ہے جو غریب ہے کہ فقیر تھا
لیکن اس نے کیا کیا کہ بھائی یہ قربانی کا جانور لے آیا، ٹھیک ہے، اب وہ جانور بالفرض بھاگ گیا، تو اب اس فقیر پر قربانی کرنا جو ہے وہ لازم ہے، اچھا کیونکہ ایک چیز اس پر واجب نہیں تھی، لیکن اب وہ چیز پر اس نے اپنے اوپر خود واجب کر لی ہے، تو اب اس پر جانور کی قربانی کرنا لازم ہے۔ پھر وہ قرضہ لے کے کرے، لیکن کرنا ہے اس کو۔ لیکن ایک امیر شخص ہے، لیکن ہاں ایک امیر شخص ہے، اس پر قربانی جو ہے وہ واجب ہے، اور اب صاحب استطاعت بھی ہے، اللہ نے اسے اتنا مال دیا ہے، تو وہ کوشش کر کے قربانی کے جانور لے لیں۔ اچھا میرے پاس ایک اعلان آیا ہے ہمارے یو ایس اے سے، امریکہ سے، سیدہ عطیہ ہارون صاحبہ نے پاکستان میں قربانی کے لیے 6 بکرے جو ہیں ان کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے، اور سیدہ عطیہ ہارون صاحبہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی قربانی کو قبول فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ نیکی کا کام ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ آپ بھی اس میں شریک ہیں۔ میں جو ہے سیدہ عطیہ ہارون صاحبہ کی ایک درخواست یہ تھی کہ ان کی فیملی کے لیے دعا فرما دیجئے، تو ہم بھی اور تمام ہمارے دیکھنے والے بھی دعا میں شریک ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، یا بار الہ یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین، ہم سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ سیدہ عطیہ صاحبہ، اے اللہ ان کی دل جائز مرادوں کو پورا فرما، ان کے گھر میں جو بھی پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما، اور ان کے جو بھی مرحومین اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما، ان کے رزق میں، جان میں، مال میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما۔ اے اللہ یہ کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو جو اس وقت میں خدمت خلق میں مصروف ہے، اے اللہ ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ اچھا بھائی میرے پاس اعلانات کچھ ہیں۔ اچھا مسز امیرہ طاہر خان صاحبہ نے 7 حصے یعنی ایک گائے پاکستان میں کرنے کے لیے بتایا۔ کہاں سے ہیں یہ مسز امیرہ طاہر؟ امریکہ سے یہ بھی، اور جناب مسز امیرہ طاہر خان نے ایک گائے اور اس کے 7 حصے جو ہیں ان کے لیے جو ہے وہ اپنا اندراج کرایا ہے اور قربانی کے لیے کہا ہے پاکستان میں۔ محمد بھٹی صاحب جو ہیں وہ بھی یو ایس اے سے ہیں، انہوں نے بھی 7 حصے یعنی ایک پوری گائے کا کہا ہے پاکستان میں قربانی کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے یہ آپ کی قربانی کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو، اصل چیز تو نیت ہے، نیت کو قبول فرمائے۔ اور کیونکہ ہم قربانی کے ساتھ ایک اور مقصد کو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ایک اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے لیے کہ جو قربانی کے عمل میں معاشی طور پر اپنی کمزوری کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکتے، ہم ان کی کسی طرح سے مدد کر سکیں۔ تو یہ آپ کی اور ہماری نیت ہے، اور وہی والی بات کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری نیتوں کو قبول فرمائے، نیکی کے اس کام کو ہم جو ہے وہ بہتر طریقے سے آگے کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اخلاص رکھے، خلوص رکھے ہماری نیکی اور دین کے معاملات میں، اور سچائی کے ساتھ ہمیں جو ہم کہتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں، اس میں سچائی پیدا کر دے، آپ کی ہماری زندگیاں بن جائیں گی۔ کیونکہ ہمیں اگر دنیا میں چھوڑ کے جانا ہے تو اپنے پیچھے ان کو چھوڑ کے جانا ہے جن کی ہم تربیت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی جو ہے اس نیک نیتی کی وجہ سے ان کی بہتر تربیت کر کے، اور ان کے دلوں میں، ان کے دماغوں میں اور ان کے اندر جو ہے وہ نیکی کا جو وہ ایک جذبہ ہوتا ہے وہ ڈال دے، اور وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ یہی آپ کی ہماری جو ہے کوشش ہے، دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہماری اس نیکی کو۔ سر ایک اور سوال ہے، آپ کی اجازت ہے رانا صاحب؟ ہمارے یہاں مسابقت بہت ہوتی ہے، ہم کیا بتائیں اپنے بچوں کو، کیونکہ بچے جو دیکھتے ہیں نا وہ سیکھتے ہیں۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ بچے جو بتاؤ وہ نہیں، جو کرو گے وہ سیکھتے ہیں۔ بچے یہ سمجھنے لگے ہیں کہ وہ لایا ہے، آج کل تو میرے خیال میں 40-50 لاکھ کے بھی جانور ہوتے ہیں نا، تو وہ اتنے کا جانور لایا ہے، وہ اتنے کا جانور لایا ہے، اس کا جانور بڑا ہے، میرا جانور چھوٹا ہے۔ ایسے میں ایک ایسا آدمی جو سفید پوش آدمی ہے، اس نے جو ہے کیونکہ واجب ہے اور وہ ایک جانور لایا ہے، لیکن وہ جانور اتنا صحت مند نہیں ہے، تو کیا وہ شرمندہ ہو جائے گا؟ تو بچوں کو کیا بتائیں؟ یہ مسابقت والا ماحول جو پیدا کیا جا رہا ہے،
دین کے اعتبار سے کس طرف جا رہے ہیں ہم لوگ؟ دیکھیں قرآن کریم کی آیت مقدسہ ہے، رب کریم نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، رب کی بارگاہ میں جانور کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ رب کی بارگاہ میں تقوی پہنچتا ہے۔ اور دوسری چیز کہ جانور کا خون ابھی زمین پر نہیں گرتا، رب کی بارگاہ میں وہ محبوب و مقبول ہو جاتا ہے۔ تو ہم بچوں کی تربیت کریں کہ بھائی ہمارا مقصود سیکریفیشل اینیملز کی شو آف کرنا مقصود نہیں ہے، ریاکاری مقصود نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصود تو رضائے الہی، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا ہے، لوگوں کو دکھاوا نہیں ہے۔ اور عربی میں ایک بہت پیارا جملہ ہے، کہتے ہیں ما کان للہ یبقا، جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ باقی رہتا ہے۔ کیا بات! تو اگر ہم کام کر رہے ہیں، اچھا ایک اور چیز ہم دیکھیں، ہم ریاکاری کر رہے ہیں تو ہم غور و فکر کریں کہ ہم کس کے لیے ریاکاری کر رہے ہیں۔ ایک ایسی مخلوق جو کمزور ترین ہے، ہماری طرح ہے، ضعیف ہے، ہم اس کے لیے وہ کر رہے ہیں ریاکاری۔ تو ریاکاری جو ہے وہ انسان اپنی ہی مثل کسی شخص کے لیے کر رہا ہے۔ تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ قربانی کا جو حکم ہے وہ دراصل اللہ کی رضا ہے، رضا کے لیے۔ اور یہاں پہ ایک اہم چیز عرض کرتا چلوں کہ آپ قربانی کر رہے ہیں تو آج کل بہت سے ایریاز میں فلاں گلی میں مثلاً 50 لاکھ کا جانور آیا، اب وہ جو برابر گلی والا ہے اس نے یہ سوچنا ہے کہ نہیں میں اس سے مہنگا جانور لاؤں گا تاکہ لوگ میری واہ واہ کریں۔ یاد رکھیں کہ آپ ریاکاری نہ کریں اور کسی کے جانور کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ کیا بات ہے! کسی کے جانور کمزور ترین ہے بالفرض، یہ تو اللہ تعالیٰ کے شاعر ہیں، تو اللہ کی رضا کے لیے وہ قربانی کر رہا ہے، تو ہمیں کسی کے مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کسی کے جانور کا مذاق نہ اڑائیں۔ اور یہاں پہ آخری بات اس حوالے سے بھی ایڈ کر دوں کہ آپ مقابلہ بازی کر رہے ہیں کہ بھائی میری واہ واہ ہو، تو آپ ریاکاری کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کو بھی ناراض کر رہے ہیں۔ اور اتنا پیسہ جو آپ خرچ کر رہے ہیں 50 لاکھ یا بعض اوقات لوگ کروڑ کی رانی آ گئی ہے اور اس کے لیے اتنا پیسہ لگا، وہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ قربانی بھی کریں، لوگوں کی مدد بھی کریں۔ وہاں پہ کیا ہو بالفرض 1 کروڑ کا جانور ہے، میری رائے یہ ہے اگرچہ بلکہ حدیث پاک میں آیا کہ بہترین جانور وہ ہے کہ جو مہنگا ترین ہو اور کیا ہو، فربا ہو، موٹا ہو، بالکل ایسا ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان قربانی کے جانور کو موٹا کیا کرتے تھے، لیکن ایک جانور آپ بالفرض 10 لاکھ روپے میں لے سکتے ہیں اور وہی اور بعض اوقات لوگ 50 لاکھ کا لے رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ لوگوں کو نفع کس میں زیادہ ہے، 50 لاکھ کا ایک جانور ہے اور ایک طرف 50 لاکھ میں آپ 20 جانور لے سکتے ہیں یا 10 جانور لے سکتے ہیں، تو گوشت کس میں زیادہ نکلے گا اور لوگوں کا نفع کس میں زیادہ ہے؟ صحیح بات ہے۔ تو ہمیں اس کی طرف، آپ اگر 10 جانور لے لیں تو اس میں زیادہ لوگوں تک گوشت پہنچ جائے گا، اور اس میں مقصود یہ بھی ہے قربانی میں کہ غریبوں تک گوشت پہنچانا۔ پھر اس میں لوگوں کو فائدہ بھی زیادہ ہوگا، جو کاٹنے آیا ہے اس کی اجرت زیادہ ہوگی، کھالے زیادہ نکلیں گے، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں۔ رانا اشفاق رسول خان صاحب، آپ میں چاہتا ہوں کہ جو اس وقت کاؤنٹر کریں گے تمام گفتگو کو، تو آپ فرمائیے کہ ہمیں اپنی نیت کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے قربانی کے لیے جو تیاری کرنی ہے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ نہیں، ایک بات جو بھی مفتی صاحب فرما رہے تھے، دیکھیں نا، یہ حکم کہ مہنگا جانور، فروا جانور، صرف اس میں کمپٹیشن نہیں ہونا چاہیے۔ جی جانور اچھا لینے میں تو قید نہیں ہے، مہنگا لینے میں تو کوئی قید نہیں ہے، لیکن کمپٹیشن نہیں ہونا چاہیے کہ شاہد کا 3 لاکھ کا ہے تو میں 3.5 لاکھ کا لاؤں، یہ غلط ہے۔ کم مقابلہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کو نیچے دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے کام۔ پھر تو آپ بھلے 4 لاکھ کا لے لیں، 4.5 لاکھ کا لے لیں، چلے گا۔ ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ شو آف کا طریقہ کار، اور خاصا بچوں میں، بچے آپ بھی آپ فرما رہے تھے کہ دیکھتے ہیں وہی سیکھتے ہیں، بچے سمجھیں گے ایسا ہی ہے۔ ہاں جی تو وہ بچوں کو بھی تھوڑی سی تربیت بھی کرنی چاہیے اور ان کو منع کرنا چاہیے سختی کے ساتھ۔ ارے سر، لوگ تو ٹکٹ لگا دیتے ہیں، واقعی ویڈیوز بنتی ہیں۔ ڈیفینس میں بڑا مقابلہ ہے، ڈیفینس میں ایک فیملی ہے، بہت سارے بڑے بڑے لوگ ہیں ماشاءاللہ، 50 جانور کھڑے ہوئے ہیں، مقابلہ چل رہا ہے، لیٹر لگی ہوئی، سب کچھ ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن صرف جذبہ کیا ہے آپ کا، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے آپ کی نیتوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کشتی والے کو سلطان کشتی ایک مثال دے رہا ہوں، سلطان کشتی والا
फलाने को नीचा दिखाने के लिए कर रहा है। और ऐसे नाम ले दिए, ये किसी का नाम नहीं है। जी हाँ मैं एक बात करूँ, मतलब वो गलत है मेरे नज़दीक भी, आपके नज़दीक भी। सर, मुझे इस्लाम की रोज़ से हुक्म भी- हुआ है कि मैं आपसे इजाज़त मांगूं। तो जी हाँ, तो नाज़रीन कराम, मैं जो है मोहतरम राना अशफाक रसूल खान साहब से भी और मोहतरम डॉक्टर सैयद मज़हर इकबाल शामी साहब से भी और हाफिज़ सैयद हसन अजीज़ साहब से भी इजाज़त चाहूँगा। लेकिन इससे पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, स्क्रीन पे बल्कि वो डिटेल्स चल रही हैं और बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं, बहनें, भाई हैं दुनिया भर में, उन्होंने हमें ज्वाइन भी किया है। कुछ ने प्रोग्राम में हमें इंफॉर्मेशन दी, कुछ ने हमारे हॉटलाइन पे और कुछ ने जो है हमारे जो लोकल नंबर्स हैं उस पर भी। तो हमारी कोशिश ये है, आपकी भी ये कोशिश होना चाहिए, हमें बड़ा दिली सुकून मिलता है कि हम जो मेहनत करते हैं, हम जो कोशिश कर रहे हैं, हम जो कुछ आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं, तो वो उसका मकसद भी यही है और इत्मीनान भी इसी बात का होता है कि ज़्यादा बड़े पैमाने पर, गुज़श्ता सालों के मुकाबले में ज़्यादा बड़े पैमाने पर हम क़ुरबानी का एहतमाम करें ताकि ज़्यादा लोग उससे फ़ायदा उठा सकें, ज़्यादा लोगों की हम मदद कर सकें और आपको भी और हमें भी अल्लाह ताला की जो रज़ा है उसका हुसूल हो सके। हमारी नीयतें जो हैं वो खालिस रहनी चाहिए और इन खालिस नीयतों के साथ, और ये हकीकत है कि जो लोग हमारे साथ इस प्लेटफार्म पर शामिल होते हैं, शरीक होते हैं, तो जो तस्करा हम कर रहे हैं कि वो लोग जो कंपटीशन कर रहे होते हैं, वो लोग जो दिखावा कर रहे होते हैं, तो यकीनन हमारे साथ शरीक जितने भी हमारे दुनिया भर में मौजूद बहन भाई हैं वो उन लोगों में शामिल नहीं होते कम अज़ कम, क्योंकि आपने यहाँ पर शमूलियत इख्तियार की क़ुरबानी के एतबार से ना आपका चेहरा सामने है, ना कोई शख्स जानता है जिस तक वो गोश्त पहुँचेगा कि ये किसका जो है क़ुरबान किया वो जानवर था, लेकिन नीयत जो है वो असल में क़ुरबानी की है। तो मैंने जैसे कि अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला नीयतों को खालिस रखे और इन खालिस नीयतों के साथ आप शरीक रहिए, इस कोशिश में हमारे साथ शरीक रहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है वो लोगों को शामिल करके बड़े पैमाने पर, गुज़श्ता सालों के मुकाबले में ज़्यादा बड़े पैमाने पर हम अरेंजमेंट्स करें। आप जिनको जानते हैं, जिनके पास वसाइल नहीं है कि क़ुरबानी वहाँ कहीं कर सकें, लेकिन वो क़ुरबानी करना चाहते हैं, तो हम उनको एक प्लेटफार्म मुहैया करते हैं यहाँ से, और इस प्लेटफार्म पर आप बहुत एतमाद के साथ साल से ये सिलसिला जारी है और आप में से बहुत सारे लोग जानते भी हैं जो पहले शरीक रहे हैं कि ये तमाम काम इंतहाई शफाफियत के साथ अंजाम पाता है। और एक बात तो ये है ना कि आपकी नेकी है, उस नेकी के काम को करने के बाद हम भी उस नेकी का हिस्सा बन जाते हैं, तो दुनिया में कायम रहने वाली चीज़ जो है वही नेकी है जो इंसान करता है दुनिया में रहते हुए, और फिर जब दुनिया से जाता है तो वो इन्हीं नेकियों को अपने साथ लेकर जाता है और इन्हीं का सिला उसको मिलता है। तो अल्लाह ताला जो है आपको, हमें इस कार खैर में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अंदाज में शरीक होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो लोग शरीक हैं, जो लोग शिरकत और करना चाहते हैं, हमारी दुआएं उनके लिए हैं। मैं एक दफ़ा फिर मोहतरम राना अशफाक रसूल खान साहब का, मोहतरम डॉक्टर सैयद मज़हर इकबाल शामी साहब का, मोहतरम हाफिज़ सैयद हसन अजीज़ साहब का शुक्रगुज़ार हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान शाहिद मसरूर को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम इजाज़त चाहेंगे, लेकिन इनको इजाज़त नहीं देंगे हसन को, और हसन से कलाम सुनेंगे, फिर इंशाअल्लाह आपसे रुखसत होंगे। जबी मेरी हो संगे दे तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी मेरी गुस्संगे दे तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का
رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ خدا را جیت جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا یا رسول اللہ بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا آقا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا